मोहरा का आने वाला एपिसोड बहुत धमाकेदार हो चुका है, जहां पर अब अलीज़े कहती है कि मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मेरी माँ और बहन इस दुनिया से चली गई। यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही अकेला भी महसूस करती है और कहती है कि आखिर क्यों अनीशे, तुमने उस जैसे घटिया शख्स के ऊपर भरोसा किया और देखो हमारी ज़िंदगी ही तहस नहस हो गई। अब वो बहुत अकेली हो चुकी है और मोहल्ले में भी कोई उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। यहाँ तक हुनान उससे जैसे ही हमदर्दी करने के लिए आता है तो वो हुनान से कहती है कि हुनान, बहुत मेहरबानी होगी मेरी हमदर्दी करने की, तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी माँ इस हमदर्दी का कैसे गलत नतीजा उठाती है। ये बात सुनकर कहता है कि देखो अलीज़े, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर सकता हूँ और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ, आखिर तुम कहाँ जाओगी। ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी भी करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ना तो मैं ऐसा करने वाली हूँ और ना ही मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी। मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, न जाने उनके बारे में कितने कितने लोग गलत अल्फाज बोलेंगे। और हुनान, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ, मैं अपने कदम पर खड़ा होना जानती हूँ। ये बात सुनकर हुनान को अब काफ़ी दुख भी होता है कि आखिर क्यों उसकी माँ ने ये सब कुछ किया, उसकी माँ ने अलीज़े को इतना कुछ क्यों सुनाया। यहाँ पर तो हुनान अब काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आप नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपकी वजह से आज देखिए हुनान किस हालत में है। हुनान ये बातें अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ को तो इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और यही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए कोई इतनी समझदारी से काम लेगी। तो बेटा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर ही चलेगी। जब उसकी बहन ने अपने घर वालों की ज़रा परवाह नहीं की तो वो तुम्हारी परवाह कैसे करते। ये बात सुनकर अब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहता है कि मुझे आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जिस तरह आज आपने किया। आप सोच भी नहीं सकती कि मैंने आज बहुत बेबस अलीज़े को देखा। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा जी, बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं हूँ उसके बारे में सोचने के लिए। और इस तरह की लड़की कैसे मेरे घर की बहू बन सकती है, तुम तो ये बात अच्छे तरीके से जानते हो। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता तो और भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह कभी भी कर सकती हैं, जबकि आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं। आप इन सब को जानने के बाद भी ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा, जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ की जाए। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ इस तरह की लड़कियों को अब इसके पास कोई भी सहारा नहीं। आखिर तुम किस किस का जवाब दोगे, मुझे भी तो पता चले। यह बात सुनकर अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। यहाँ पर अलीज़े अब डिफरेंट जगह पर अपनी इंटरव्यूज़ देती है, लेकिन कई जगहों पर उसे दूसरों की बदहवासी और गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अलीज़े खुद को संभालती है और कहती है कि मुझे खुद को संभालना है, क्योंकि मेरे पास तो कोई और भी नहीं है कि जो मुझे संभाल सके। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ और मुझे मेरी बहन अकेली छोड़कर जा चुकी है। यहाँ पर अफसोस देती है और कहती है कि मैं उस शख्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगी जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है। उसे भी पता चलेगा कि आखिर उसकी वजह से ये सब कुछ कैसे हुआ। यहाँ पर दूसरी तरफ अब सिकंदर की शादी तो बहुत करीब आ चुकी है। यहाँ पर आरिशा बहुत खुश है, लेकिन सिकंदर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है और वो आरिशा से अक्सर इस बारे में बात भी करता है, जबकि आरिशा उसे कहती है कि सिकंदर, तुम्हें इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की तुम ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात कुछ भी नहीं। जो तुम सोचते हो वो अब इस दुनिया में रहे या मर जाए, हमें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही वो मरने के बारे में सुनता है तो कहता है कि अरीशा, आखिर हम उसके मरने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम उसे बद्दुआ तो नहीं दे सकते। यह बात सुनकर वो बहुत हैरान है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है उसकी, आखिर क्या हो गया है।
کیونکہ عریشہ تو خود اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر واقعی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ تو کبھی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارا دوبارہ اس سے رابطہ ہو سکا؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس سے دوبارہ کال تک نہیں کی۔ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ دیکھو، تم نہیں جانتی لیکن میں جانتا ہوں کہ میں دن رات اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا کروں۔ کیا واقعی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط؟ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سکندر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس لڑکی کے بارے میں واقعی اتنا زیادہ سوچ رہے ہو۔ اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں۔ وہ جہاں پر بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ لیکن سکندر سوچتا ہے کہ آخر جس طرح اس نے مجھے بد دعا دی تھی اور جس طرح وہ بیٹھ بد دعائیں کر رہی تھی، کیا میرے لیے وہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے لیے وہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے لیے عریشہ وہ سب اتنا آسان ہوگا۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کیونکہ میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی اور کس حالات میں ہوگی۔ اگر وہ میری شادی والے دن گھر آ گئی تو کیا ہوگا، اور اگر اس نے کسی کو بھی یہ بات بتا دی تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا تم نے یہ کبھی سوچا؟ یہ بات سن کر یہاں پر اب وہ کہتی ہے کہ تم بلا وجہ اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہو، جبکہ میں تو اس کے بارے میں اتنا سوچتی بھی نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں، کیونکہ سب تو مجھے ہی بلیم کریں گے اور سب کو لگے گا میں نے ہی غلط کیا۔ کوئی بھی تمہیں بلیم کیوں کرے گا؟ یہ بات سن کر اب یہاں پر کہتی ہے کہ ہاں، جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آخر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ بات سن کر اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے پیشنٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف مایا بہت بڑا ہنگامہ گھر میں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میری شادی نہیں ہوگی تو میں کسی کو بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ بات سن کر تبھی اب سب اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آخر ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جب تمہیں ایک دفعہ کہا کہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط ہونے دیں گے۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ اگر حمزہ کی شادی تب ہوگی جب سکندر کی ہوگی اور حمزہ میرے ساتھ شادی کرے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر اب تو کافی زیادہ گھر والے پریشان ہیں کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے اور کیوں یہ اتنا بڑا ہنگامہ کر رہی ہے۔ سب اسے بہت زیادہ سمجھاتے ہیں لیکن یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ مہرہ کا آنے والا ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہو چکا ہے، جہاں پر اب علیزے کہتی ہے کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گی جس کی وجہ سے میری ماں اور بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پر وہ اپنے آپ کو بہت ہی اکیلا بھی محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیوں انیشے، تم نے اس جیسے گھٹیا شخص کے اوپر بھروسہ کیا اور دیکھو ہماری زندگی ہی تہس نہس ہو گئی۔ اب وہ بہت اکیلی ہو چکی ہے اور محلے میں بھی کوئی اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ یہاں تک حنان اس سے جیسے ہی ہمدردی کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ حنان سے کہتی ہے کہ حنان، بہت مہربانی ہوگی، میری ہمدردی کرنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں اس ہمدردی کا کیسے غلط نتیجہ اٹھاتی ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دیکھو علیزے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں اور تمہیں تحفظ دے سکتا ہوں، آخر تم کہاں جاؤ گی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کبھی بھی کروں گی؟ بالکل بھی نہیں، نہ تو میں ایسا کرنے والی ہوں اور نہ ہی میں ایسا کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ میری ماں جو اس دنیا میں نہیں ہے، نہ جانے ان کے بارے میں کتنے کتنے لوگ غلط الفاظ بولیں گے، اور حنان میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہوں، میں اپنے قدم پر کھڑا ہونا جانتی ہوں۔ یہ بات سن کر حنان کو اب کافی دکھ بھی ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کی ماں نے یہ سب کچھ کیا، اس کی ماں نے علیزے کو اتنا کچھ کیوں سنایا۔ یہاں پر تو حنان اب کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ یہاں پر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا،
آپ نہیں جانتی، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج دیکھیں حنان کس حالت میں ہے۔ حنان یہ باتیں اپنی ماں کو بتاتا ہے، لیکن اس کی ماں کو تو ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی اتنی سمجھداری سے کام لے گی؟ تو بیٹا، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں اس لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ بھی اپنی بہن کے نقش قدم پر ہی چلے گی۔ جب اس کی بہن نے اپنے گھر والوں کی ذرا پرواہ نہیں کی تو وہ تمہاری پرواہ کیسے کرتے؟ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ حیران ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تو یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، جس طرح آج آپ نے کیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے آج بہت بے بس علیزے کو دیکھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا جی، بہتر ہوگا کہ تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں ہوں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور اس طرح کی لڑکی کیسے میرے گھر کی بہو بن سکتی ہے؟ تم تو یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں جانتا تو اور بھی بہت کچھ ہوں، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس طرح کبھی بھی کر سکتی ہیں، جبکہ آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ آپ ان سب کو جاننے کے بعد بھی ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، جو کچھ بھی کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے ہی کر رہی ہوں، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ کی جائے۔ تم اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں اس طرح کی لڑکیوں کو۔ اب اس کے پاس کوئی بھی سہارا نہیں، آخر تم کس کا جواب دو گے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ یہاں پر علیزے اب ڈیفرنٹ جگہ پر اپنی انٹرویوز دیتی ہے، لیکن کئی جگہوں پر اسے دوسروں کی بدحواسی اور غلط نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر علیزے خود کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے خود کو سنبھالنا ہے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اور بھی نہیں ہے کہ جو مجھے سنبھال سکے۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماں اور مجھے میری بہن اکیلی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہاں پر اب سوچ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شخص کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی جس شخص نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسے بھی پتہ چلے گا کہ آخر اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ یہاں پر دوسری طرف اب سکندر کی شادی تو بہت قریب آ چکی ہے۔ یہاں پر عریشہ بہت خوش ہے، لیکن سکندر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور وہ عریشہ سے اکثر اس بارے میں بات بھی کرتا ہے، جبکہ عریشہ اسے کہتی ہے کہ سکندر، تمہیں اس بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتے ہو۔ اس بارے میں کچھ زیادہ سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی بات کچھ بھی نہیں جو تم سوچتے ہو۔ وہ اب اس دنیا میں رہے یا مر جائے، ہمیں ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسے ہی وہ مرنے کے بارے میں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ عریشہ، آخر ہم اس کے مرنے کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم اسے بد دعا تو نہیں دے سکتے؟ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہے اور کہتی ہے کہ اچھا، تمہیں بڑی پرواہ ہو رہی ہے اس کی؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ عریشہ تو خود اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر واقعی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ تو کبھی بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارا دوبارہ اس سے رابطہ ہو سکا؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس سے دوبارہ کال تک نہیں کی۔ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ دیکھو، تم نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں دن رات اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا کروں۔ کیا واقعی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط؟ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سکندر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس لڑکی کے بارے میں واقعی اتنا زیادہ سوچ رہے ہو۔ اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں۔ وہ جہاں پر بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ لیکن سکندر سوچتا ہے کہ آخر جس طرح اس نے مجھے بد دعا دی تھی اور جس طرح وہ بیٹھ بد دعائیں کر رہی تھی، کیا میرے لیے وہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے لیے وہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے لیے عریشہ وہ سب اتنا آسان ہوگا۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کیونکہ میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی اور کس حالات میں ہوگی۔ اگر وہ میری شادی والے